पाकिस्तान और भारत पर छाई हुई स्मोक खला से भी नजर आने लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शुमाली इलाकों में गहरी स्मोक सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह देखी जा सकती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर, दिल्ली और मुल्तान के ऊपर गहरी स्मोक वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर में सुबह सवेरे स्मोक के डेरे। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा तक ठोकर न्याज बेग, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज, M4 को अब्दुल हकीम से शेरशाह इंटरचेंज, M5 शेरशाह से जाहिर पीर और रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 रोहड़ी ता रहीम यार खान, मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज, मोटरवे M2 कोट मोमिन इंटरचेंज धुंध के बायस बंद कर दी गई। धुंध और स्मोक के बायस फ्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर हुआ। 60 से ज़ायद परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया या फिर इन्हें मनसूख कर दिया गया। स्मोक और धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पंजाब में आलूदगी की वजह से बच्चों की सेहत के हवाले से खदशात का इजहार सामने आ गया। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से 5 साल से कम उम्र के 11 मिलियन से ज्यादा बच्चे खतरे में हैं। यूनिसेफ ने हुकूमत पाकिस्तान से हर बच्चे के लिए इनके हुकूक को पूरा करने का मुतालबा कर दिया है। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में स्मोक बदस्तूर बरकरार है। यूनिसेफ ने करार दिया है कि छोटे बच्चों की सेहत के बारे में इंतहाई फिक्रमंद हैं। बच्चे आलूदा और जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 11 मिलियन से ज्यादा बच्चे इस स्मोक का शिकार हैं। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूनिसेफ के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी आलमी इदारे सेहत के फ़ज़ाई मेयार के रहनुमा उसूलों से 100 गुना ज्यादा है। फ़ज़ाई आलूदगी इतनी शदीद है कि अब खला से दिखाई दे रही है। यूनिसेफ ने कहा कि पहले ही पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन 12% अमवात फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होती हैं। शदीद आलूदगी से खास तौर पर बच्चों और हामला ख़वातीन पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सवाबी और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई। नदी नालों में तुग़यानी, खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सवात में मट्टा और मुहलिका इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मर्दान की तहसील रुस्तम और बुनेर में भी बारिश हुई। नथिया गली, अयूबिया, डूंगा गली में मौसम सरमा की पहली बारिश 2 फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी ममालिक की गैर मामूली सरबराही इजलास में शिरकत के बाद रियाद से बाकू के लिए रवाना हो गए। कोप 29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक रियाद के इंटरनेशनल रॉयल टर्मिनल पर पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी, सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। अपने 3 रोज़ा दौरे अज़रबैजान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 29वें क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोप 29 के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील से मुतालिक जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इजलास। जजेस कमेटी ने इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। इजलास में सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन को ज़ेरे इल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। सरबराह आईनी बेंच ने मुकदमात की दर्जा बंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। कमेटी के एक रुकन जज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के बैरून मुल्क में हैं और रुकन जज की वतन वापसी पर कमेटी इजलास भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के अहम रिमार्क्स। बोले, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये गैर आईनी बेंच बैठा है क्या? इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए। बार बार ये सवाल सामने आया है, अगर हम केस का फैसला कर भी देते तो क्या होगा? अगर हम खुद फैसला कर देते तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरे इख्तियार है। इस हवाले से वकला की तरफ से भी कोई मुआवदत नहीं आ रहा। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल उठाया कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि
تھوڑا وقت دیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، جس میں ابھی وقت لگے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ. جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے، اس کو ملتوی کر دیتے ہیں، ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں. عدالت عظمیٰ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی. احتساب عدالت میں ہونے والے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 79 سوالات پوچھے گئے. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سوال نامے کا جواب جمع نہ کرا سکے. 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس ان کیمرہ بریفنگ میں پیراگراف 10 کی منظوری اور بغیر بحث کے دستاویز سیل کی گئی. آپ کے دباؤ پر غور و فکر نہیں کیا گیا. شریک ملزمان کو غیر قانونی فائدے کے بدلے میں آپ نے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے 485 کنال زمین حاصل کی. فرج شہزادی نے بشرا بی بی کی فرنٹ پرسن کے طور پر ملک ریاض سے موہڑا نور اسلام آباد میں 240 کنال اراضی حاصل کی. 190 ملین پاؤنڈ کی برطانیہ سے پاکستان غیر قانونی منتقلی کے حوالے سے اسٹیٹ بینک سے مشاورت نہیں کی گئی. بحریہ ٹاؤن نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو 285 ملین روپے کیش عطیہ کیا، جبکہ بلڈنگ، فرنیچر اور زمین کے لیے 450 ملین کی ڈونیشن دی. بیگم اختر رخسانہ میموریل ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹنٹ کے 6 چیک کے ذریعے 235 ملین روپے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ٹرانسفر ہوئے. گواہ پرویز خٹک کے مطابق کابینہ میٹنگ میں شہزاد اکبر نے بتایا کہ برطانیہ میں جو بھی غیر قانونی رقم پائی جائے گی اسے ضبط کر کے حکومت پاکستان کو واپس کر دیا جائے گا. گواہ اعظم خان کے مطابق شہزاد اکبر نے بتایا کہ آپ نے شہزاد اکبر کو ڈیڈ کو کابینہ کے سامنے پیش نہ کرنے کی اجازت دی. کیس کے تفتیشی میاں عمر ندیم کے مطابق سپریم کورٹ کے مخصوص اکاؤنٹ کو کانفیڈینشیل ڈیڈ میں مینشن کیا گیا، جس کا مقصد بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کی ادائیگی تھا اور یہ اکاؤنٹ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں تھا. کیس کی تفتیشی آفیسر میاں عمر ندیم کے مطابق اپریل 2019 میں 458 کنال اراضی بحریہ ٹاؤن نے خرید کر ذوالفقار عباس بخاری کے ذریعے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ٹرانسفر کی. اس وقت تک ٹرسٹ کا وجود ہی نہیں تھا. آپ کے غیر قانونی اقدام سے ریاست پاکستان کو 171 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا. پی ٹی آئی میں کوئی کنفیوژن نہیں، سب ایک پیج پر ہیں. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ملک بھر میں ہمارے جلسے جلوس ہوں گے، میٹنگز ہوں گی. پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاج کے لیے تاریخ کا اعلان جلد کروں گا. کسی اشارے کا انتظار نہیں ہے اور نہ کوئی کنفیوژن ہے. کس نے کہا بیک اپ؟ کیا کوئی جواب دے دیا کسی نے احتجاج سے؟ کسی نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کرنے نہیں جا رہے؟ کوئی بھاگ گیا احتجاج کرنے سے؟ پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی ایسا ہے جس نے جواب دے دیا کہ میں احتجاج نہیں کروں گا؟ عمران خان صاحب جس دن تاریخ دے دیں گے، جس دن وہ کال دے دیں گے، اس دن پارٹی کے جو قائدین ہیں جس میں ان کے چیئرمین، جنرل سیکرٹری یا گنڈا پور صاحب، وہ اس کا اعلان کر دیں گے. مشیر وزیراعظم کی بات کریں تو مشیر وزیراعظم کا اپوزیشن سے مذاکرات کا دعویٰ، تفصیلات پہلے شیئر کرنے سے گریز. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا حکومت احتجاج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے. تحریک انصاف والے اگر پرامن جدوجہد کریں گے تو ان کے خلاف سختی یا ایسے اقدامات نہیں ہوں گے. پارلیمانی جمہوریت میں ڈائیلاگ سے ابتدا ہوئی ہے، ساری جماعتیں ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس سیاسی کیس نہیں، اس میں بانی تحریک انصاف کو سزا ہو سکتی ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی، تاہم ملکی سیاست میں کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک انصاف سے کسی ڈیل کا علم نہیں ہے، سنائی باتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتا. مظاہرے اور جلسے پی ٹی آئی کا حق ہے، اس سے ان کو نہیں روکنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم عوام میں جا رہے ہیں، نومبر کے آخر میں سکھر اور 8 دسمبر کو پشاور میں جلسہ کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں. 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق مذاکرات کے بعد اپوزیشن کو ریلیف ضرور ملے گا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بڑا جلسہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. 9 فروری کو تحریک چلائی جانی چاہیے تھی جو نہیں چلائی گئی. جب تک بانی پی ٹی آئی کی فیملی ذمہ داری نہیں لے گی کارکن نہیں جڑیں گے. انصاف میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کو باہر پاکستان کے لوگوں نے لانا ہے. پاکستان کے مسئلوں کا حل ٹرمپ یا ایلان مسک نے نہیں کرنا، پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے. یہ تحریک انصاف سے انصاف یا انقلاب مینیج نہیں ہو رہا، اور حکومت سے کا پرابلم یہ ہے کہ ان سے عمران خان مینیج نہیں ہو رہا. تحریک انصاف سے بڑا جلسہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور لوگ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. پہلے میں 9 فروری کو
جب آپ کو تحریک چلانی چاہیے تھی آپ نے تحریک نہیں چلائی، وہ موقع مس ہو گیا. بعد میں الائنس آپ سے اب تک جو ہے وہ جو نہیں ہو رہا وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے. پاکستان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نئی مستقل نشستوں کی مخالفت کر دی. پاکستان کا مساوی اور جواب دہ اصلاحات کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا غزہ میں جاری نسل کش جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دینے میں ناکام رہی. کوئی بھی ملک میں جو سلامتی کونسل میں بار بار موجودگی چاہتا ہے اسے جنرل اسمبلی کی طرف سے باقاعدہ انتخابات کے جمہوری عمل میں شامل ہونا چاہیے. منیر اکرم نے کہا نہ تو عرب گروپ اور نہ ہی OIC کے ممالک ایسی اصلاحات کو قبول کریں گے جس میں انہیں منصفانہ نمائندگی نہ ملے. آسٹریلوی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹیورٹ نے آج GHQ میں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک نے دفاع اور سیکیورٹی میں مزید تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا. ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور، عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کے ماحول پر گفتگو کی. آرمی چیف نے آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا. آرمی چیف نے مضبوط دو طرفہ روابط کی تعریف کی اور امن و استحکام کے مشترکہ اہداف کو فروغ دینے میں ان کی اہمیت پر زور دیا. ISPR کے مطابق دونوں ممالک نے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. لیفٹیننٹ جنرل سٹیورٹ نے دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی. دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا. دوسری جانب صدر آصف علی زرداری نے چینی صدر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھیجنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت جلد چین کا دورہ کرنے کا پیغام دیا ہے. دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور آہنی بندھن کو مزید تقویت ملے گی. ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مستقبل قریب میں مناسب تاریخ پر چین کا دورہ کروں گا. انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے خیر سگالی کے پیغام پر شکریہ بھی ادا کیا. واضح رہے کہ چینی صدر نے 3 نومبر کو اپنے خط میں صدر مملکت کے زخمی ہونے پر اپنی تشویش اور صدر زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا. چینی صدر نے اپنے خط میں پاک چین دوستی کی گہرائی کا بھی اعادہ کیا. انہوں نے خط میں آصف علی زرداری کو چین کا دورہ کرنے کی گرمجوشی سے دعوت بھی دی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اسٹیل مل کی بحالی کے لیے روس سے مدد مانگ لی. آئندہ ہفتے پاکستانی ماہرین اور روسی نمائندوں کے درمیان آن لائن مشاورت ہوگی. روسی وفد اسٹیل مل کا دورہ کرے گا جس سے اسٹیل مل کی بحالی میں بڑی پیش رفت ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ اور روسی سفیر کے درمیان ملاقات میں پاکستان اسٹیل ملز کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا پیپلز پارٹی اسٹیل مل کی بحالی کا مضبوط ارادہ رکھتی ہے. روسی سفیر کا کہنا تھا کہ آن لائن اجلاس میں منصوبے کے تکنیکی معاملات پر بات کی جائے گی. دونوں رہنماؤں نے ناکارہ مشینری کی جگہ جدید پلانٹ لگانے پر اتفاق کیا. روسی سفیر نے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے شعبے خاص طور پر الیکٹرک بسوں پر سرمایہ کاری میں روسی کمپنیز کی دلچسپی کا بھی اظہار کیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی داخلہ کمیٹی میں IG اسلام آباد اور چیئرمین کمیٹی میں تلخ کلامی ہو گئی. بریفنگ کے دوران IG اسلام آباد نے بتایا کہ اسلام آباد پر یلغار اور حملوں کو روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس لگی رہی. اس پر چیئرمین کمیٹی کی جانب سے IG اسلام آباد کو روکتے ہوئے کہا گیا کہ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. IG کا کہنا تھا کہ کیا میں سوالوں کے جواب نہ دوں. اس پر چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ آپ لڑ کیوں رہے ہیں، آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. پوری دنیا میں کرائم ہوتا ہے، اس وقت اسلام آباد کے تھانوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے. اس پر IG نے کہا کہ سر کیا آپ کے اس بیان کو آبزرویشن سمجھا جائے. کمیٹی چیئرمین نے کہا کہ بالکل اس کو آبزرویشن سمجھا جائے. موٹروے پولیس کی طرح اسلام آباد پولیس کا بھی ایک نام تھا. رحیم یار خان میں مبینہ پولیس مقابلہ. پولیس حکام کے مطابق دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں اغوا برائے تاوان کے جرم میں ملوث ڈاکو ہلاک ہوا. ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو کی شناخت کر لی گئی. ڈاکو شہریوں کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کر کے بھاری تاوان وصول کرتا تھا. الیکشن کمیشن کی بات کریں تو الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی درخواست پر عادل بازئی کی نااہلی کیس کی سماعت 12 نومبر کو مقرر کر دی ہے. عادل بازئی پر الزام ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ نہیں دیا. ان کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس دائر کیا گیا تھا. اسی روز صبح 10 بجے فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس اور سینیٹر شہادت آوان کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی.
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شق قلعدم قرار دینے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی۔ چیف کمشنر کی جانب سے دائر درخواست میں سنگل بینچ کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناعی کی بھی استدعا کی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز منگل کو انٹر کورٹ اپیل کی سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین کی شقوں سے متصادم قرار دیا تھا۔ انٹر کورٹ اپیل میں شیر افضل مروت اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم منشیات مقدمات کے چالان پر وقت جمع نہ کرانے پر ANF پر برہم، کہا عدالت قانون کی پابند، گواہوں کے پیش نہ ہونے پر قانون کے مطابق ضمانت دینا ہوتی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں لاہور سے سبطین علی کی یہ رپورٹ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 1 کلو 50 گرام ہیروئن برآمدگی کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس لاہور عدالت پیش۔ عدالت نے تمام مقدمات کے چالان جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ملزم کا چالان جمع ہونے پر درخواست ضمانت نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے قرار دیا کہ چالان پیش ہوتا ہے نہ ANF کے قانونی مشیر۔ آئندہ بروقت چالان پیش نہ ہونے پر شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا۔ کمانڈر ANF نے بتایا کہ ذمہ دار تفتیشی افسروں کو پابند کر دیا، آئندہ چالان عدالتوں میں بروقت جمع ہوں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ہائی کورٹ نہیں بلکہ ٹرائل کورٹ میں بھی گواہوں کی پیشی یقینی بنائی جائے۔ صرف مقدمہ درج کرانا کافی نہیں ہوتا، اسے منطقی انجام تک بھی پہنچانا ہوتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سبطین علی، ABN نیوز لاہور۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی بات کریں تو عالمی مالیاتی فنڈ کا اعلیٰ سطح کا وفد کی اسلام آباد میں پاکستان آمد، مذاکرات کے آغاز میں تعریفی سیشن میں معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر مملکت برائے خزانہ نے تعریفی سیشن میں وفد کو معاشی صورتحال پر بریف کیا۔ تعریفی سیشن میں وزارت خزانہ، FBR، اسٹیٹ بینک حکام شریک ہوئے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران معاشی اہداف پر وفد کو بریف کیا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ FBR کے جولائی سے ستمبر تک محصولات اہداف پر وفد کو آگاہ کیا گیا۔ IMF وفد رپورٹ دیکھ کر جائزہ لے گا، متعلقہ وزارتوں سے مذاکرات بھی کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری کی عرب اسلامک سمٹ کے سائیڈ لائنز پر ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ باہمی اقتصادی تعاون میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کی سائیڈ لائنز پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات انتہائی مفید رہی۔ آپ کا حالیہ دورہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل تھا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے حج پالیسی 2025 کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ سرکاری اور نجی اسکیم کے تحت حج کوٹا 50% ہے۔ عازمین حج کے لیے حج رقم کی قسطوں کا نظام متعارف کروا رہے ہیں۔ پہلی بار حج پر جانے والوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تاہم بیمار اور متعدد امراض میں مبتلا افراد رواں سال حج پر نہیں جا سکیں گے۔ وفات کی صورت میں حاجی کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے امداد اور زخمی ہونے والے حجاج کو معاوضہ بھی ادا کیا جائے گا۔ اس دفعہ ہم نے جی ایک ایوریج بنائی ہے، ورنہ ہماری خواہش ہوگی کہ وہی کوٹا جو ہے وہ پھر ہم نارمل حجاج کے لیے استعمال کر لیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ ہماری اس میں سعودی حکومت سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور اس میں کوشش یہی ہوگی کہ جی وہ یوٹیلائز ہو، اگر نہ ہو تو کم از کم، ورنہ یہ ہے کہ ہمارا کوٹا پہ ریڈیوس کر دیں گے، کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حاجی فوت ہوتا ہے، پہلے 10 لاکھ روپیہ تھی وہ اماؤنٹ ہم نے بڑھا کے 20 لاکھ روپیہ کر دی، اور اگر کوئی میجر انجری بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اماؤنٹ ہے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتظامی ٹیم تشکیل دینا شروع کر دی۔ ٹرمپ نے ریپبلکن رکن ایلس ٹنفک کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ منتخب امریکی صدر نے اپنے سابق قائم مقام ڈائریکٹر امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ٹام ہیومن کو ملک کی سرحدوں کی سیکیورٹی کے انچارج کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنے اور سرحدوں پر پولیسنگ اور کنٹرول کے لیے اس سے بہتر کوئی شخص نہیں۔